नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम अल्लाह ताला की मदद और उसकी तौफ़ीक़ के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 16 से 20 तक का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं आयत नंबर 16 के तर्जुमे से। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदी, तो ना इनकी तिजारत इनके लिए नफ़ामंद हुई और ना ही वो हिदायत पाने वाले हैं। इस आयत में मुनाफिकों की बेवकूफ़ी का ज़िक्र है। इनके सामने दो ऑप्शन थे। पहला ये कि एक शख्स गुमराही को छोड़कर हिदायत ले ले, लेकिन इसके लिए इसको भारी कीमत अदा करनी पड़ती, बहुत तकलीफ़ों और मुसीबतों से गुज़रना पड़ता, और वो शख्स ये सब जानते हुए कि ये राह कितनी कठिन है फिर भी इस पर चलकर हिदायत की रोशनी को पा लेता है। जबकि दूसरी तरफ एक शख्स हिदायत लेकर फिर गुमराही के रास्ते पे चल पड़ता है दुनियावी फ़ायदे और मुफादात के लिए, और ये शख्स हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद लेता है। तो इससे बढ़कर बेवकूफ़ ताजिर कौन सा हो सकता है। मुनाफिक गुमराही की तरफ इतनी रग़बत से माइल होते हैं जैसे ख़रीदार किसी अपने सामान तिजारत की तरफ भागता है जिसकी इसे सख्त ज़रूरत हो और अपना माल खर्च करके इसे ख़रीदता है। यहाँ गुमराही को सामान तिजारत कहा गया है और हिदायत को सामान तिजारत की कीमत से तशबीह दी गई है। मुनाफिक आखिरत की नेमतों और आसाइशों के बदले आर्जी ज़िंदगी की खुशियाँ और राहतें ख़रीदने की कोशिश करता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस तिजारत को खिसारे वाली तिजारत कहा है। आप ख़ुद सोचें, आपके पास हीरे जवाहरात का ढेर हो तो आप उसे किसी को दे दें चंद रुपयों की खातिर, तो क्या आप अक्लमंद हैं या बेवकूफ़? आपकी इस डील को सुनकर सब आपको यही कहेंगे कि कितने घाटे का सौदा किया है तुमने, कितनी बुरी तिजारत की है। सूरह ज़मर की आयत नंबर 15 का तर्जुमा है। आप कहते हैं कि यकीनन खसारा उठाने वाले वो हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाल दिया। सुन लो, यही खुला खसारा है। इस शख्स का खसारा कितना बड़ा है जो हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ले। मुनाफिक दो किस्म के थे। एक तो वो जिन्हें ईमान की हलावत कभी नसीब ही नहीं हुई, और दूसरे वो जो ईमान कबूल करके फिर कुफ्र के रास्ते के मुसाफिर बन गए। कितने बदनसीब थे आप सोचें, आपको नहायत जायकादार शीरीं, नहायत आला खुशबू वाला शरबत पीने को मिले और आप इसका जायका, इसकी खुशबू महसूस करके फिर गंदे बदबूदार पानी के गिलास की तरफ भागें। ये बदनसीबी नहीं है तो और क्या है। सूरह बकरा आयत नंबर 17 का तर्जुमा देखते हैं। इनकी मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग भड़काई, तो जब इसने इसके इर्द गिर्द की चीज़ों को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला इनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो नहीं देखते। अब इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। यहाँ उन मुनाफिकों की मिसाल दी जा रही है जो इस्लाम के वाज़ेह दलाइल सामने आने के बावजूद नफाक की गुमराही में फंसे रहे। इस्लाम के वाज़ेह दलाइल को रोशनी से तशबीह दी गई है। जिस तरह रोशनी में चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं, इसी तरह इस्लाम की हकीकत उन पर वाज़ेह हो गई थी, लेकिन उनकी ज़िद की वजह से अल्लाह ताला ने ये रोशनी उनसे छीन ली और वो अंधेरे में ही भटकते रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की रोशनी लेकर आए और इस रोशनी में हर चीज़ वाज़ेह और रोशन हो गई।
کچھ ایسے بد نصیب تھے جو اتنی واضح روشنی کے باوجود اپنی ضد، تکبر، حسد کے اندھیرے غاروں کی طرف سرپٹ بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روشنی کو محسوس کرنے والی حس نکال دی۔ وہ پہلے بھی اندھیروں میں تھے اور ساری دنیا میں چمکنے والی روشنی کو دیکھنے کے بعد پھر سے انہیں تاریک غاروں میں بھٹکنے کو چھوڑ دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بھٹک گئے۔ اور کیا ہی برا بھٹکے وہ منافق، کفر، نفاق اور گناہوں کے اندھیروں میں بھٹک گئے، اور موت کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں میں رہنا ہوگا۔ منافقوں نے ہدایت کے بعد گمراہی کو خریدا اور بصیرت کے بعد اندھے پن کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کی مثال اس شخص سے دی ہے جس نے آگ کو جلایا ہو، اور آگ نے جب اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا اور اس نے اس سے نفع حاصل کرنا اور آگ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور اس سے بہت مانوس ہو گیا، تو پھر یکدم آگ بجھ جائے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے، تو آگ ایمان کی روشنی ہے اور اندھیرا کفر کی سیاہی ہے۔ کوئی بھی ذی شعور شخص روشنی میں رہنے کے بعد اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن منافقین نے روشنی میں زندگی گزارنے کی بجائے اندھیرے میں زندگی اور آخرت دونوں گزارنے کو ترجیح دی۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ بہرے ہیں، کوئی حق بات سننا سمجھنا ان کے بس میں نہیں۔ در حقیقت بہرا وہ ہے جو اللہ کی آیات کو سننے کے بعد بھی ان کا اثر قبول نہیں کرتا، اللہ کا کلام سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتا، اس کے کان اس کلام کی تاثیر سے محروم رہتے ہیں۔ یہ کلام اس کے کانوں میں جاتا تو ہے لیکن جیسے دونوں طرف سے کھلی چیز میں کچھ ٹھہرتا نہیں، صرف گزر جاتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ ابن ابی معیط سب کے سب زندہ تھے، اور وہ سب اس آیت کا عملی نمونہ تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 کا ترجمہ ہے، ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ قرآن مجید اس انسان کو اندھا کہتا ہے جو آنکھیں رکھنے کے باوجود حق اور سچ کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی کو دیکھ سکتا ہے۔ اتنی خوبصورت روشنی بھی ان کی آنکھوں پر پڑے اندھیروں کے پردوں کو چاک نہیں کر پاتی۔ یہی لوگ اندھے ہیں۔ اندھا وہ ہے جس کو صراط مستقیم روشن نظر آ رہا ہے اور وہ اس راستے پر چلنے کی بجائے اندھیرے سے بھرے گمراہی کے جنگلوں میں بھٹکنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اندھا وہ ہے جو ہدایت کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اندھا وہ ہے جو اپنے دنیاوی فائدے کو دیکھتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی راحتیں نعمتیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اندھا وہ ہے جو روشنی کے نظر آنے پر اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے کہ کہیں یہ روشنی میری روح کو روشن نہ کر دے۔ قرآن مجید اس شخص کو گونگا کہتا ہے جو زبان رکھنے کے باوجود گونگا بن جاتا ہے، بول نہیں پاتا، جو حق کو جانتا ہے پھر بھی خاموش رہتا ہے، یہ سوچ کر مطمئن رہتا ہے کہ ابھی میں اپنی جان کی آسانی دیکھوں، چپ رہوں، تھوڑی دیر بعد جب حالات سازگار ہوں گے تب میں کلمہ حق بلند کروں گا، ابھی اس پر غور کر لوں کہ کہیں میرے بولنے سے میرے دشمنوں میں اضافہ تو نہیں ہو جائے گا۔ گونگا وہ ہے جو سوچے کہ اگر میں کلمہ حق زبان سے نکال لوں گا تو دنیا کے فائدے حاصل ہونا مشکل ہو جائیں گے۔ گونگا وہ ہے جو صرف وہ بولے جس کو بولنے سے اس کو دنیاوی فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو۔ گونگا وہ ہے جو اللہ کی دی گئی ہدایت خود تک محدود رکھے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ گونگا وہ ہے جس کی زبان دنیا کمانے کے لیے تو 24 گھنٹے چلے لیکن وہ اپنی زبان کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہ بنا سکے۔ سو وہ نہیں پلٹتے۔ آپ دیکھیں ایک انسان ایک اندھیرے جنگل میں بھٹک جائے تو وہ یا تو اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے یہاں سے نکلے گا، یا وہ کسی کو مدد کے لیے زبان سے بلائے گا، یا وہ کسی سمت سے آنے والی آوازوں کو سنے گا اور ان کی طرف چلتا ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرے گا،
اور ان آوازوں کا تعاقب کرے گا کہ شاید کوئی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی سراغ مل سکے۔ لیکن اگر جنگل میں بھٹکنے والا شخص اندھا، گونگا اور بہرا ہوگا تو وہ کیسے نکلے گا؟ اس اندھیرے سے وہ کبھی بھی نکل نہیں پائے گا۔ اسی لیے منافقین اللہ کی طرف واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے، یہ جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثال دی ہے کہ وہ اس شخص کی طرح ہیں جس پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو۔ بارش سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ یہ کفر نفاق کے اندھیروں میں ہونے والی بارش ہے۔ اور گرج سے مراد وہ کڑک ہے جو خوف کے باعث دلوں پر دہشت طاری کرتے، اور چمک سے مراد ایمان کی وہ روشنی ہے جو چند لمحوں کے لیے منافقوں کے دل میں چمکتی ہے۔ وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے۔ اس میں منافقین کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ کبھی اسلام کی طرف دل مائل ہو جاتا اور وہ اسلام کی طرف قدم بڑھاتے، لیکن جب اسلامی احکام، حلال حرام کے بارے میں سوچتے تو رک جاتے کہ یہ تو ہم سے کرنا مشکل ہے، ہم نہیں جاتے ایسے مذہب کی طرف جس کو قبول کر کے ہمیں اپنی زندگیاں، اپنا رہن سہن، اپنا کھانا پینا تبدیل کرنا پڑے۔ یہاں اسلام کو برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اس سے اندھیروں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو وعیدیں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قرآن اور حق کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں جو انہیں روشنی کی شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس پر عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ نفس پر بھاری محسوس ہوتا ہے، اور اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت حق کو سنیں ہی نہ، کیونکہ اگر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا جو کہ ان کے نفس کو ناگوار ہے، اس لیے سننے سے ہی گریز کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کون بھاگ سکتا ہے، کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو محفوظ جگہ پر لکھ رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والا خیال بھی اللہ کے علم میں ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قریب ہے بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ایک تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ کڑک ہے، گرج ہے، یعنی کفر سے مقابلہ، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحان اور آزمائشیں ہیں۔ منافقین کا معاملہ ایسا ہے کہ ذرا حالات بہتر ہوتے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تو تھوڑا مسلمانوں کے ساتھ چل لیتے کہ ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے، اور جب ان کو نظر آتا کہ جنگ پر جانا ہے یا اب ہمیں کہیں نکلنا پڑے گا اور کوئی قربانی دینی پڑے گی تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے، اپنی جانوں کو بچانے کے طریقے سوچنے لگتے۔ بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے جو منافق میں کم ہوتا ہے۔ بصارت کے اچکنے سے مراد مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ختم ہونا ہے۔ قریب ہے بجلی اس کی نگاہیں اچک لے، یعنی بارش میں بجلی کی غضب کی چمک ہے، اور ان کی بینائی یعنی ایمان کمزور ہے۔ علی بن ابو طلحہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی مضبوط و مستحکم آیات منافقین کی تمام کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اہل ایمان کے ایمان سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے جب وہ قرآن و حدیث میں سے کچھ سنتے ہیں، انہیں تھوڑی روشنی ملتی ہے تو کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں۔
جب وہ قرآن و حدیث کی مجالس میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو نہیں سنتے، تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کے اعمال صالح بھی رک جاتے ہیں۔ روشنی سے مراد منافقین کو قرآن کی تعلیمات کا کچھ حد تک سمجھ آنا ہے، لیکن اس پر عمل نہ کرنا اپنے نفس کی مخالفت کی وجہ سے، اس خوف سے کہ کہیں میں لوگوں کی نظروں میں گر نہ جاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ رسم و رواج جب اسلام کے احکامات سے ٹکراتے ہیں تو منافق رسم و رواج کے لیے اسلام سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم کو سنتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، اور پھر اندر چھپا ہوا تکبر، حسد زندہ ہو جاتا ہے، اور انسان کان رکھتے ہوئے بہرا، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا، زبان رکھتے ہوئے گونگا ہو جاتا ہے، اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کٹ جائے گا۔ لوگوں کی ناراضگی کے باعث اس کا رزق کم ہونے کا خدشہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور اس کی سماعت اور اس کی بصارت کو لے جاتا۔ سماعت سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سننا، سماعت سلب کرنے سے مراد اللہ کی کتاب سننے سے روک دینا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو اپنے احکامات نظر انداز کرنے والوں کو کتاب سننے سے بھی روک دیتا، لیکن وہ سن کر عمل نہ کرنے والوں کو سننے سے نہیں روکتا، یہ اس کی مہربانی ہے، اور اس کے دیے ہوئے کانوں سے کفریہ کلمات سننے کے باوجود وہ ہم سے سننے کی طاقت واپس نہیں لیتا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ بصارت سے مراد نور ایمان ہے جو قرآن و حدیث کے علم اور اس پر عمل کے ساتھ بڑھتا ہے۔ انسان جب دین کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی موقع دیتا ہے کہ وہ سنتا رہے، سمجھتا رہے، اس سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کے ارادوں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو ارادہ فرمائے، انہیں سزا دے یا معاف فرما دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور انسان کی اوقات تو اتنی بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنی ایک انگلی ہلا سکے، تو رب کے قادر مطلق ہونے پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے قادر مطلق ہونے پر شک، وہ چاہے تو ایک نگاہ اٹھنے کے بعد آنکھوں کے ہوتے ہوئے انسان دیکھنے سے محروم ہو جائے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہم سے ہمارے تمام اعضاء کی طاقت چھین لے، وہ چاہے تو نہ ہونے سے ہونے کو نکال دے، وہ چاہے تو سب ممکن ہے، صرف ایک کن کی منتظر ہے۔ یہ تمام زمینیں، آسمان اور تمام مخلوقات جو ان کے درمیان ہیں، تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ کی محتاج ہیں۔ ان آیات کو سمجھ کر ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو منافقین کی ڈگر پر نہیں چل رہے، ہم بھی کہیں دنیاوی رسم و رواج کو اللہ کے حکم پر فوقیت تو نہیں دے رہے، ہمارے اندر یہ ڈر تو نہیں کہ اللہ کا حکم مان کر اگر ہم نکاح سادگی سے کریں گے، بغیر کسی گانے بجانے کے اور بغیر کسی نمود و نمائش کے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں ہم اس چیز سے خوفزدہ تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم اس خیال سے قرآن سے دور تو نہیں بھاگتے کہ پڑھ لیا تو پردہ کرنا پڑے گا، بچوں کو پردہ کرانا پڑے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا؟ بڑا مشکل لگتا ہے، اس لیے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس اچھا سا کور چڑھا کر اس کو الماری میں سنبھال دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ خوف ہمارے دلوں کو اللہ کیا کہتا ہے سے زیادہ مضبوطی سے جکڑ کر تو نہیں بیٹھ گیا؟ ہم اندھے، بہرے اور گونگے تو نہیں ہیں، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے مالک کائنات، ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ متقین کی صفات عطا فرما، اور ہمیں منافقین کی خصلتوں سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔